अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, नवंबर का महीना अपोजिशन के लिए इस हवाले से बेरहम और सितमगर रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ के जो ज़िमनी इलेक्शन थे उसमें हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जो पीपल्स पार्टी है उसने क्लीन स्वीप कर दिया है। और इसके बाद हुकूमत का कहना यह है कि उसने अपनी कामयाबियों का झंडा गाड़ा और PTI की मकबूलियत का बयानिया जो है उसको उखाड़ कर रख दिया है। गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन, नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 और सूबाई असम्बली की जो 6 नशस्तें हैं उन पर वाज़े मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल की, जबकि उसकी जो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी जो है उसने भी एक नशस्त पर फतह हासिल की। गैर हतमी नताइज ये कह रहे हैं कि मजमूई तौर पर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं 12 नशस्तों पर फाते रहे हैं और NA 129 लाहौर पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियाँ मोहम्मद दुमान, NA 185 डेरा गाजी खान पर महमूद कादिर खान और NA 145 पर साहिवाल से मोहम्मद तुफैल जट, NA 104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद और NA 96 फैसलाबाद ही से बिलाल बदर चौधरी को कामयाबी मिली है। जबकि सबसे बड़ा अपसेट जो हुआ है व्यूवर्स वो 18 NA 18 हरीपुर में हुआ है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी रहनुमा है उमर अयूब, उनकी नाअहली की वजह से जो नशस्त खाली हुई थी उन पर उनकी अहलिया शहरनाज बानो उस नशस्त को बचा नहीं सकी, जीत नहीं सकी। हालांकि PTI का दावा ये था कि वो यहाँ पर फतह हासिल कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज PTI के उम्मीदों पर पानी फेर गए। ये कौमी असम्बली का नाज़रीन वो हल्का था जहाँ PTI ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई थी। यही वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने भी जलसे से खिताब किया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था। इससे पहले अप्रैल 2024 की अगर बात करें तो वहाँ के जो उस वक्त के जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें भी मजमूई तौर पर पलड़ा जो है वो नून लीग ही का भारी रहा था। फरवरी में होने वाले ये जो आम इंतखाबात थे इनके बाद खाली होने वाली कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बलियों की 16 नशस्तों पर इतवार ही के रोज 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 10 नशस्तें अपने नाम की थी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एक नशस्त पर कामयाब रहे थे, जबकि एक नशस्त पर हमने देखा था कि आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मारा था। इन्हीं इलेक्शंस में हमने देखा कि सूबाई असम्बलियों की 16 नशस्तों में से मुस्लिम लीग नून ने मजमूई तौर पर 10 पर कामयाबी हासिल की थी। 1 साल 7 महीने और 2 दिन पहले होने वाले आज के ज़िमनी इंतखाबात में फ़र्क ये भी था कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI के जो हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं उन्होंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की एक नशस्त पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि गुज़श्ता रोज़ होने वाले जो इलेक्शन हैं उसमें मुस्लिम लीग ने PTI से उसकी हरीपुर की कौमी असम्बली की जो मजबूत तरीन नशस्त समझी जा रही थी वो छीन ली। 2024 के ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई टर्न आउट की बात करें तो वो तकरीबन 30 से 35% था, जबकि गुज़श्ता रोज़ का मजमूई वोटर टर्न आउट जो है वो तकरीबन 25% से अभी कम देखा गया, जो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा कम है। और इसी कम टर्न आउट को PTI अपने बॉयकॉट का सबब और कामयाबी करार दे रही है। इसी जीत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब और उसमें PTI पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। मुस्लिम लीग ने कैदी नंबर 804 को घर में घुसकर शिकस्त दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसी बारे में PTI के सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम कहते हैं कि NA 18 में जो शिकस्त है उसे तो हम बिल्कुल तस्लीम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शिकस्त है ये धांधली का नतीजा है। इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उनका कहना ये था कि सच ये है कि जो हरीपुर का इलेक्शन है वो PTI ही ने जीता है। अब यहाँ सवाल ये बनता है नाज़रीन कि NA 18 में अगर धांधली हुई तो कहाँ और कैसे हुई, और वज़ीर आला KP ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने तो आवाम से वादा किया था कि धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यही सवाल हुकूमत से भी बनता है कि 25 से 30% के टर्न आउट पर जीत को जीत कहना बनता है। इस कम टर्न आउट को PTI अपने बॉयकॉट का सबब करार देती है तो हुकूमत इसे कैसे अपोज करेगी? फिर धांधली के इल्जामात पर हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स है? इन सारे सवालात को लेकर हम राब्ता कर रहे हैं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी साहब से इस वक्त जूम लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। फैसल साहब, हरीपुर जहां ये समझा जा रहा था कि आपको किसी सूरत PTI को किसी सूरत शिकस्त दी ही नहीं जा सकती, हरीपुर का रिजल्ट हमारे सामने। फिर लाहौर में क्या हुआ हमने भी देखा, अवाम ने भी देखा। क्या समझा जाए? क्या ये जो कंफ्यूज्ड पॉलिसी थी इसके साथ मैदान में उतरना PTI को महंगा पड़ा है, यही वजह है शिकस्त की, या आप कुछ और वजूहात समझते हैं सर? ठीक, देखिए जनरली जो KP की सीट थी वो तो एक्सेप्शनल सीट थी, क्योंकि वहां पे सूबे में हमारी हुकूमत भी थी। जनरली तो इमरान खान साहब ने, क्योंकि बायकॉट का जो है वो दिया हुआ था, एक ऐलान था, और मेरी जाती राय में इन दोनों हलकों में भी बायकॉट कर देना चाहिए था, और वहां पे भी हमें जो है इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि जब आप बायकॉट करते हैं तो या तो बाकी जगहों के ऊपर भी बायकॉट जो है वो ना किया जाता और वहां पे कंटेस्ट कराया जाता,
اپنا الیکشنز کو یا بائک آؤٹ کرتے یا نہ کرتے. سو دونوں صورتوں میں یہ کہنا جی کہ یہ ذرا کنفیوژن کی پالیسی تھی. دیکھیے صرف دھاندلی کے الزامات جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے نہیں لگائے بلکہ حکومت کی اتحادی جماعت نے پیپلز پارٹی نے بھی NM 185 میں یہ لگائے ہیں, آن دا ریکارڈ ہیں. تو آپ بھی مجھے یہ بتائیے کہ ایک حکومت جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ کر سکتی ہے تو پھر وہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ تو کسی بھی نہج پہ چلی جائے گی. لاہور میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 1 to 9 میں وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کتنا لو ٹرن آؤٹ رہا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی. تو آپ کہیں تو چلیں آپ ان کو یہ لیوریج دے سکتے ہیں کہ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں پہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ کیا پلینگ فیلڈ ہی نہیں دی گئی, لیکن نون لیگ کا ووٹر بھی نہیں نکلا ہے. تو اس سے جو میں اخذ کرتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ مریم نواز اور کی پالیسیز کو اور محمد نواز شریف کی جو پالیسیز ہیں ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے عوام کی طرف سے کہ ان کی کہنے پہ بھی ووٹ نہیں نکلے, حالانکہ وہاں پہ تو 500 ارب روپے سے زیادہ خرچہ کیا ہے لاہور میں ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو لوگ جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ووٹ نہیں نکلنے آئے, اور دونوں امیدواروں کا مارجن ٹوٹل ملا کے جو ہم ٹوٹل کہتے ہیں وہاں پہ اکثر پولنگ اسٹیشنوں میں جو 5% سے بھی لو ٹرن آؤٹ رہا ہے. سو یہ ساری انڈیکیٹرز ہیں کہ لوگ جو الیکٹورل پروسیس ہے موجودہ حکومت ہے یا سیاسی سیٹ اپ ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں. لوگوں کے جو مسائل ہیں خاص کر مہنگائی سے متعلق, بے روزگاری سے متعلق, اکانومی سے متعلق جو معاشی مسائل ہیں وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو ڈسکنیکٹ کر چکے ہیں اس سسٹم سے. اور جس الیکشن میں پی ٹی آئی اچھا سوری فیصل صاحب, لیکن مریم صاحبہ یہ فرما رہی ہے کہ لوگ آپ سے ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں, اور اس ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ جو ہے آپ کے ساتھ فیض صاحب کا فیض نہیں رہا ہے. یا انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا, کڑی تنقید کیا پی ٹی آئی پر انہوں نے. نہیں, مریم صاحبہ تو اکثر بونگیاں فرماتی رہتی ہیں تو وہ ایشو اس بات کا نہیں ہے. تو آپ ان سے پوچھیں کہ فیصلہ آباد میں جن حلقوں میں ان کے بندے جیتے ہیں وہاں پہ 13% ٹرن آؤٹ کیوں رہا. پھر پی ٹی آئی کے دور میں جو ضمنی الیکشن آ رہے اس وقت بھی فیض تھے, پھر وہ فیض ان کو حاصل ہوا ہوگا. ظاہر ہے کہ جب یہ الیکشن جیتے, جب ہم نے تو الیکشن جب ضمنی الیکشن جیتے تھے 17 پنجاب میں ہونے والی سیٹوں پہ, تو ہم نے تو کلین سویپ کیا تھا اس وقت, اور ان کی حکومت کے دوران کیا تھا. اس وقت حمزہ جو ہیں وہ امپوز ہوئے ہوئے تھے, تو ہم نے تو اس زمانے میں الیکشن جیتا تھا. گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کی سیاست کو کمپیریزن ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی پیورلی عوامی حمایت کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرتی ہے, جو نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے وہ قبولیت کے زور کے اوپر سیاست کرتی ہے. ان کی تو مقبولیت سے تعلق ہی کوئی نہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ عوام سے ڈسکنیکٹ ہے. جو ڈسکنیکشن ہے وہ تو حکومت سے لوگوں نے ظاہر کیا ہے. اپوزیشن پارٹی کا تو ضمنی الیکشن میں کوئی اتنا خاص عمل دخل ہمارے جو گیون سچویشن ہے, خاص کر نون لیگ کی جیسے ایک ریشہ ڈوانیاں ہوتی ہیں, اور یہ تو اپنے انہوں نے ٹاپ ناچ سارے لوگ ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے تھے. پی ٹی آئی کو تو انہوں نے کیمپین بھی نہیں کرنے دی. اس میں میں بات ضرور کہتا ہوں کہ لاہور کے جو لوگ حماد اظہر وغیرہ لڑ رہے تھے تو ان کو بائک آؤٹ کر دینا چاہیے تھا, تاکہ ٹائم سے بائک آؤٹ کر کے آپ احتجاج تو ریکارڈ کراتے ہیں. اب الیکشن کے بعد جو باتیں ہو رہی ہیں وہ پھر وہ اس میں ذرا کمزوری ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, الیکشن کے بعد تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر کہیں پر دھاندلی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو کورٹ جانا چاہیے, الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے, کہیں نہ کہیں اس معاملے کو اٹھانا چاہیے. تو آپ کو ایسا ارادہ رکھتے ہیں؟ کون سی کورٹ اور کون سے ٹریبیونل اور کون سے ادارے کن کی بات کریں؟ 27ویں ترمیم کے بعد اس ملک میں کوئی آئین قانون اور عدالت رہ گئی ہے؟ اس میں جائیں نہ جائیں کچھ کیا فرق پڑنا ہے؟ جہاں پہ پہلے گئے ہیں اس میں کیا ہوا ہے جو اب جا کے ہو جائے گا. تو پھر آپشنز کیا بچتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس اگر آپ کو کسی ادارے پہ اعتماد ہی نہیں ہے فیصل صاحب؟ یہ ادارہ ہے ہی نہیں جس پہ اعتماد کریں. کیا اعتماد کریں؟ دیکھیں نا, ادارہ جب ڈلیور ہی نہیں کر رہا, جب وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہے, جب آپ کی وہ رسپانس ہی نہیں کر رہے, تو اس میں کیا سلسلہ؟ تو کیسے سنوائیں گے پھر بات؟ کوشش بھی نہیں کریں گے, چپ سادھ لیں گے؟ ہم تو اپنی پالیٹکس کریں گے جو گیون سچویشن میں ہو سکتی ہے. اور ابھی جو ہری پور کی سیٹ ہارنے پہ جو زیادہ کنسرن, تو دیکھیں نا پی ٹی آئی کو
जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसमें ये देखना होगा कि आप इमरान खान साहब की तहरीक की बात करें और एक सीट का पैरा नहीं दे सकते, तो मेरे जैसे कारकुन के लिए तो ये बड़ी वरीसम बात है ना कि आप एक तरफ एक इतना बड़ा टास्क है वो आप कैसे मैनेज करेंगे अगर आप एक इलेक्शन नहीं मैनेज कर सकते हैं। अच्छा अमीर, सॉरी टाइम मेरे पास कम है, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाल रखा है। ये जो अभी आखिर में आपने बात की है ना, जो हरीपुर वाला इलेक्शन है, तो जो बात आपने की उससे कहीं ना कहीं ये तासुर और ज्यादा मजबूत होता है कि बाहमी धड़े बंदियां जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं पार्टी के अंदर, और यही कहीं ना कहीं वजह बन रही है ये जो जिमनी इलेक्शन में आपको शिकस्त हो रही है और जिस तरह से कामयाबी से आप अपने मकासद जो है पार्टी पूरे नहीं कर पा रही। फैसल साहब, नहीं, धड़े बंदियां तो बेसिकली बुनियादी तौर पर लीडरशिप का फुकदान है ना। पीटीआई में लीडरशिप है ही नहीं, कारकुनान की कुर्बानियां हैं, उनके ही फोन पे लीडर करना चाह रहे हैं लोग, और इस पे सुहेल अफरीदी और दूसरे जो नए लोग आए हैं उनको सिर जोड़ के बैठना पड़ेगा। ये संजीदा अमल है, इस तरह से सिर्फ बड़कबाजी से या डायलॉगबाजी से काम नहीं चलेगा। दे हैव टू प्लान इट, और एक सियासी हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, वरना अगर घर का इलेक्शन भी हम हार जाए उसकी वजूहत ABCD आप Z तक जो मर्जी गिनवा लें। बात तो बड़ी सिंपल सी है, जब आपकी हुकूमत भी है, आपका सूबा भी है और ओवरवेलमिंगली हमने जो है वो जीती है, हमने सेनेट का इलेक्शन जीता है, अभी हमने CM का इलेक्शन जीता है, उसके बाद ये होना जो है इस पे सवाल तो उठते हैं कि ये चीजें जो हैं इनको एड्रेस करना पड़ेगा। और पंजाब की जो क्यादत है वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, उन्होंने तो जाके कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं महसूस की वहां पे, जो वहां पे KB में बैठे रहते हैं या इस्लामाबाद में, वो तो अपने घरों को भी नहीं जाते। तो एक सीरियस इशू है, सीरियस इशू है जी। आप कह रहे हैं कि पीटीआई पंजाब की जो क़यादत है वो बुरी फेल हुई है और ये जो रिजल्ट है ये उसी फेलियर का नतीजा है। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत इन इंतखाबात के हवाले से क्या राय रखती है, क्या मौक़िफ़ रखती है, ये जानने के लिए हुज़ैफ़ा रहमान साहब से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीटीआई ने बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं कल के ज़िमनी इंतखाब को लेकर, और साथ ही साथ पीटीआई ये भी दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि जो ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट कम वो इसलिए कम रहा है क्योंकि अवाम जो है वो पीटीआई के बॉयकॉट की वजह से अपने घरों से बाहर नहीं निकले अपना वोट कास्ट करने के लिए। इन तमाम इल्जामात और इन दावों का जवाब जानने के लिए हमने राबता किया है जी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, उनसे बात करते हैं। हुज़ैफ़ा साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हुज़ैफ़ा साहब, आज आपको इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना था, आप पेश हुए भी हैं, आपने तसल्ली करा दी इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि आपकी वजह से सर एक रिजल्ट भी रुका हुआ था। वजह से कोई रिजल्ट नहीं रुका था, हमारा रिजल्ट तो उस तरीके से चल रहा था। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि तलाल चौधरी साहब चूंकि ड्यू टू सम रीजंस पेश नहीं हुए, तो उनके पेश ना होने की वजह से उनके भाई की सीट का रिजल्ट रोक दिया गया। लेकिन मैंने पेश होकर जो है इलेक्शन कमीशन में अपना नुक्ता नजर सामने रखा और कुछ फैक्ट्स उन्हें बताए और साथ में कंडीशनल अपॉलॉजी भी की। तो इसलिए मुखालिफ उम्मीदवार की तरफ से जो हमारा रिजल्ट रोकने की इस्तदा थी वो इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट की। ठीक है, 2 तारीख तक का आपको भी टाइम दिया गया, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है कि आप इलेक्शन कमीशन का एहतराम करते हैं, आज खुद पेश भी हुए। पीटीआई की तरफ से अलबत्ता हमने इस तरह का रवैया नहीं देखा। पीटीआई वाले तो कह रहे हैं हमें इतमाद ही नहीं है ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन आप पीटीआई वाले ये भी कह रहे हैं कि हमने चूंकि इलेक्शन का बॉयकॉट किया था बहुत सारे हल्कों में, 2 हल्कों के अलावा, इस वजह से जो है वो टर्न आउट बहुत ज्यादा कम रहा है। अब की दफा हमने देखा है कि 20 से 30% मैक्सिमम जो है टर्न आउट रहा है। हुज़ैफ़ा साहब, आजकल हमारे जितने एंकर्स हैं और मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस हैं, कोई तहकीक हम करते नहीं हैं। अगर आप 1973 से लेकर 2025 तक होने वाले ज़िमनी इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाब भी 2 तरह के होते हैं, फौरन जनरल इलेक्शन के बाद होता है जो सीटें छोड़ी जाती हैं, और एक मिड में कहीं होते हैं। इस तरह के ज़िमनी इंतखाबात आप देख लें, अगर कहीं जो है वो 35 से ऊपर कभी टर्नआउट रहा हो तो आप फिर बताएं। हमेशा से ज़िमनी इंतखाबात में यही रहता है, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 28%, कहीं 32%, तो वो एवरेज जो है 25 से 30% हो जाता है। तो हमेशा से यही रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट इतना ही रहता है। लेकिन चूंकि इस बार तहरीक इंसाफ खुद इसमें शरीक नहीं हुई, कुछ हल्कों में कुछ में हुई। मुझे आप ये बताएं कि जहां पर वो शरीक हुई हरीपुर में, उमर अयूब साहब जो है उनकी बेगम साहिबा ने 1,30,000 या 27,000 वोट लिए हैं और जीतने वाले ने 1 लाख तकरीबन कुछ 67,000 वोट लिए हैं। तकरीबन मिला जुला कर कोई 3 लाख, और अगर बाकी उम्मीदवार भी मिला लें तो 3,20,30,000 वोट पड़े हैं। तो मुझे आप ये बताएं यहाँ टर्नआउट ऑलमोस्ट कुछ 60 से 70% रहा है।
ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا نا حذیفہ صاحب کہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ کہ آپ اس کا دفاع نہیں کر پاتے ان چیزوں کا. جواب ادھر سے یہ آتا ہے کہ آپ دفاع اس لیے نہیں کر پاتے کہ آپ کے پاس اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہوتے, کوئی دلائل نہیں ہوتے. لوگ بلا تحقیق بات کرتے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے. میں نے آپ پہ تنقید یا آپ کے طبقے پہ تنقید یا آپ کے طبقے کو آئینہ دکھانے کے بعد حقائق یہ نہیں کہا کہ حقائق بھی سامنے نہ رکھو, حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب آپ اور آپ کا ویور ایویلویٹ کر لیں گے کہ either I was right یا I was wrong. دوسری بات ہے کہ حماد اظہر صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں تو ٹرن آؤٹ کم رہا ہے, اس کا مطلب ہے عوام نے آپ کو بھی ریجیکٹ کر دیا. آپ کا تو امیدوار میدان میں تھا, آپ کے امیدوار کے بھی پھر لوگ نہیں نکلے. یہ ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کا امیدوار بھی میدان میں تھا اور پی ٹی آئی کے امیدوار پہ بھی وہی ریسپانس تھا جو پی ایم ایل این کے امیدوار کے اوپر تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جرنل لوگوں کا مزاج ہے کہ ضمنی انتخابات میں نہ نکلنا. تحریک انصاف کا امیدوار تو لاہور میں موجود تھا. اور دوسری بات ہے کہ حماد اظہر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جی یہ 5% تھا یا 10% تھا, یہ صرف اور صرف ساری کنکاکٹڈ سٹوری بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے چلاتے ہیں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر ان کے امیدوار کے حق میں ووٹ پڑے ہوتے تو مجھے بتائیں کہ ان کے امیدوار کو ووٹ ہم نے کوئی نکال کے باہر تو نہیں پھینک دیے. ہمارے اوپر کیا اعتراض لگا رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے زیادہ ووٹ ڈال دیے. یہ کہیں اعتراض نہیں لگایا کہ پی ٹی آئی کو ڈلے ہوئے ووٹ باہر نکال کر پھینک دیے گئے یا کوئی ووٹ دکھا دیے گئے. تو مجھے بتائیں اگر پی ٹی آئی بہت پاپولر جماعت ہے یا ان کا بیانیہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے تو ان کو کوئی 1.5 لاکھ ووٹ کیوں نہیں پڑے یا لاکھ ووٹ کیوں نہیں پڑے, یا ان کے کیمپس لاہور میں خالی کیوں تھے, یا ان کے جو جس امیدوار کی یہ کمپین کرتے رہے اپنے آفیشیل ہینڈلر سے اسے اپنا امیدوار ظاہر کیا, اس کے لیے لوگ باہر کیوں نہیں نکلے. تو اس کا جواب صرف اتنا ہی ہے کہ ضمنی انتخابات کے اندر لوگ جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ ہمیشہ حکومت کی طرف ہی ہوتا ہے اور حکومت کے امیدوار کی بھی لوگ اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. بس ٹھیک ہے ملا جلا رجحان ہوتا ہے اور ٹرن آؤٹ اس لیے آسمان سے باتیں نہیں کرتا. اب آپ ہری پور کی بات کریں, ہری پور میں آپ کے علم میں ہے کہ اس دفعہ انتخابات جو ہیں وہ پچھلے یعنی 3 سال سے یا 4 سال سے وہ جوڈیشری نہیں کرا رہی, وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کرا رہی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کرا رہی ہے. ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے جو لوگ ہیں یا جسے ہم پی ایس بھی کہتے ہیں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لوگ یا پی ایم ایس کے لوگ جو ڈی سیز ہیں یا اے ڈی سی آرز ہیں, تو مجھے بتائیں کہ ڈی سی ہری پور تو شہباز شریف صاحب نے نہیں لگایا, نہ مریم صاحبہ نے لگایا, وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں لگا تھا. جو اے ڈی سی آر ہے وہ علی امین گنڈا پور نے لگایا ہے, جو ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ علی امین گنڈا پور نے لگایا ہے, جتنے پریزائڈنگ افسران ہیں سارے انہوں نے خود لگائے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر اسلام آباد میں کہیں دھاندلی ہو تو بھی نون کر رہی ہے, لاہور میں ہو تو بھی نون کر رہی ہے, اگر کے پی کے میں اپنی لگائی ہوئی ایڈمنسٹریشن کوئی غلط کام کرے وہ بھی نون لیگ کر رہی ہے. یہ ہمیشہ ان کی میں نہ مانو والی پالیسی ہے. اگر یہ لاہور میں کوئی بات کرتے میرے پاس کم از کم دلیل نہ ہوتی اور مجھے اپنا کیس پلیٹ کرنے میں ذرا مشکل پیش آتی, لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی جہاں پر آپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے, آپ کے اپنے لوگ ہیں, ایم پی ایز نیچے آپ کے اپنے ہیں, لوکل گورنمنٹ کا نظام آپ لوگوں کا اپنا ہے, چیف منسٹر آپ کا اپنا ہے, چیف سیکرٹری اپنا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ کو دھاندلی ہم نے کرنی تھی تو 1,27,000 ووٹ کیسے پڑ گیا عمر ایوب کی بیوی کو. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہوتی, بس ایک بات کر دیتے ہیں, وہ بات جو پاپولر ہو جائے, کسی کو بڑی گالی دے دی, کوئی بڑا الزام لگا دیا اور اس کے بعد میرے جیسا بندہ صرف اس کی وضاحتیں دیتا رہے گا. اچھا حذیفہ صاحب آپ کی ساری گفتگو ہم نے سنی, کیا آپ یہی رہے ہیں, فرما آپ یہی رہے ہیں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی یا کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی, مسلم لیگ نون کو جو ووٹ پڑا ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر پڑا ہے. تو سر پھر جو باقی سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے وہ بھی یہی کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہماری کارکردگی اتنی زبردست تھی کہ ہم نے جیتنا ہی جیتنا تھا. لیکن سر سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر واقعتاً ایسا ہے تو پھر کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ پنجاب اور اسلام آباد میں آپ بہت جلد بلدیاتی انتخابات کی تاریخ دے دیں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن تو بول بول کر تھک چکا ہے, اور اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے اپنی کارکردگی کے اوپر, تو پھر تو جلد سے جلد پنجاب اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جو ان کی تاریخ اناؤنس کر دینی چاہیے سر آپ کو. آسما ایک گزارش کروں کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے دور میں بلدیاتی انتخابات پورے دور میں نہیں کرائے, ہم نے پھر بھی 2015-16 میں کرائے تھے. بلدیاتی انتخابات کی ڈیٹ کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ پاپولیرٹی کہاں پر ہے, پاپولیرٹی کی وجہ ہو, وجہ یہ ہوتی ہے سیاسی جماعتیں چاہے ہم ہو چاہے کوئی اور جماعت ہو, وہ جس چیز سے گھبراتی ہے وہ جو اپنے ڈومیسٹک ڈیفرنسز ہیں اس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات کا اعلان نہیں ہو پاتا کہ پارٹی کے اپنے اندر دھڑے بن جاتے ہیں. آپ کس گروپ کو ووٹ ٹکٹ دیں, کس گروپ کو نہ دیں. کبھی غیر جماعتی کی جو بات کی جاتی ہے وہ پاپولیرٹی کی وجہ سے نہیں کی جاتی, وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کے اپنے لوگ ہی آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے, ہم پنجاب میں جلد بلدیاتی انتخابات کرانے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن کی جو انسٹرکشنز ہیں, ڈائریکشنز ہیں, اس کے مطابق
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ ہمیں ووٹ جو ہے وہ زیادہ پڑا اور کے پی کے میں دھاندلی کی گئی کم پڑا تو سمجھ آتی ہے. یہاں تو کام الٹ ہوا ہے. ہمیں کے پی کے میں زیادہ ووٹ پڑا ہے, تقریباً 2.25 لاکھ ووٹ پڑا. کیوں پڑا؟ ہمارے امیدوار کو 1,67,000 MNA پہ وہ بنا ہے, اس وجہ سے کہ کے پی کے کی حکومت کی کارکردگی سے لوگ مایوس تھے. لاہور میں ہمیں کوئی زیادہ ووٹ نہیں پڑا, 67,000 70,000, ڈی جی خان میں 80,000. ہماری کارکردگی سے لوگ مطمئن تھے, لیکن کوئی اس طرح نہیں تھے کہ لوگ جو ہے وہ ڈائی ہارٹ ہو کر آ کر ہمیں اندھا ووٹ ڈال کے چلے جاتے. لیکن کے پی کے میں اگر ان کے خلاف 2.25 لاکھ ووٹ پڑا ہے, اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کے پی کے حکومت کی کارکردگی کے خلاف لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. تو یہ سارے فیکٹس ہیں جی. ٹھیک ہے, آپ ابھی بھی یہ فرما رہے ہیں کہ کارکردگی کی بنیاد پر آپ لوگوں نے یہ سیٹیں جیتی ہیں, لیکن چلیں قومی اسمبلی میں جو سیٹوں کی جیت ہے اس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ کی ظاہر ہے قومی اسمبلی میں اکثریت بڑھ چکی ہے, 28ویں ترمیم کے لیے آپ کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ مستحکم ہو چکی ہے, اور ایز سچ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اس طرح سے ضرورت نہیں رہی. حذیفہ صاحب نہیں, یہ بالکل فیکچوئل رانگ بات ہے. ہمارے تو بغیر پیپلز پارٹی کے 163 ووٹ ہیں جو ہمارے اتحادی باقی ہیں, کہ ہم باپ پارٹی, تحریک استحکام پاکستان یا کوئی آزاد 1-2 لوگ, اور یہ 6 ملانے تو 170 ہو جائیں گے. آئینی ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کے 7 ہمارے ووٹ 233 کو کراس کرتے ہیں, اور اگر یہ 6-7 سیٹیں نہ آتی تو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہوتی تو ہمارے ویسے 238 کے قریب MNAs ہیں پڑے ملا کر, اور آئینی ترمیم کے لیے ہمیں ووٹ چاہیے 222. تو یہ بات ایسی نہیں ہے. بس یہ 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں ہوئی, اس کے بعد سیٹیں خالی ہوئیں, ان لوگوں نے سرنڈر نہیں کیا. اگر یہ ٹائملی سرنڈر کر جاتے 4 مہینے پہلے, ہائی کورٹ سے سسپینڈ کرا لیتے, اپیلیں اپنی لگوا لیتے, تو یہ انتخابات کبھی بھی نہ ہوتے. بلا وجہ یہ نئی کانسپریسی کریٹ کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے جان چھڑانے کے لیے یہ 6-7 سیٹیں بڑھائی جا رہی ہیں, یا ہمارے پاس تو 2 درجن سے زائد MNAs جو اس وقت آزاد ہے اسمبلی میں, جن کا اسٹیٹس آزاد ہے, وہ آنے کو تیار ہیں. اگر ہم نے صرف اور صرف نمبر گیم اپنی پوری کرنی ہوتی ہے, 169 کا جو میجک فیگر ہمیں چاہیے اس وقت اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کے بغیر وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے, وہ وہاں سے پورا ہو جاتا ہے. یہ غلط بات ہے, یہ صرف اور صرف ایک سازشی تھیوری کریٹ کر دی جاتی ہے. ادروائز نہ ہمارا پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت چلانے کا ارادہ ہے, نہ ان 6 بندوں کے ذریعے ہم پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے بغیر آئینی ترمیم کا کوئی تصور ہے, ہو ہی نہیں سکتی. جو یہ تھیوریز چل رہی ہیں کہ جوائنٹ سیشن ہو جائے گا, بھی جوائنٹ سیشن اگر ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ جوائنٹ سیشن کے اندر ہمارے پاس آپ 104 سینٹ کے لوگ ملائیں اور 340 MNAs ملائیں تو تقریباً یہ بنتے ہیں کچھ 444. اس کا 2/3 آپ بنائیں, اس کا 2/3 کم از کم کوئی 260-65 کے قریب جا کر بنتا ہے. اگر جوائنٹ سیشن بھی ہم بلا لیں, ہمارے پاس ووٹ ہے نیشنل اسمبلی کے اندر 169 پیپلز پارٹی کے بغیر, اور سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, کوئی ان کے 18-20 سینیٹرز ہیں وہ نکال دیے جائیں, تو ہمارے جو باقی سارے عوام بھی ہمارے ساتھ مل جائے تو ہمارے پاس ووٹ ملا کر بنتے ہیں 200 کے قریب ہو ہی نہیں سکتی. ہم لوگ جو ہے بغیر تحقیق کے بات کر دیتے ہیں. اگر آئینی ترمیم ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی, ورنہ جو اس وقت نمبر گیم ہے ایز آف ٹوڈے ضمنی انتخابات جیتنے کے بعد, ہم پیپلز پارٹی کے بغیر آئینی ترمیم کا تصور ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. کوئی اس کے لیے طریقہ. ٹھیک ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس اتحاد کو لے کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری سازشیں کر رہے ہیں, اور یہ تھیوری بھی اسی ایک سازش کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. آپ میں اور پیپلز پارٹی میں تو بڑی اچھی چل رہی ہے, لیکن یہ اچھی جو آپ دونوں کی چل رہی ہے اس کے دوران کہیں نہ کہیں PTI خود کو بہت زیادہ نظر انداز ہوتا ہوا محسوس کر رہی ہے. ضمنی الیکشن ہو گئے ہیں, ریزلٹس آپ کے سامنے آ گیا ہے. دھاندلی کے الزام تو کون سا الیکشن ہے حذیفہ صاحب جس میں نہیں لگتے, لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ ان نتائج کے بعد اب کوئی سیاسی استحکام آپ ملک میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کوئی مدد ملے گی؟ کیونکہ یہ جو بھی ماحول ہمیں گرم دکھائی دے رہا تھا یہ ضمنی الیکشن سے پہلے بہت زیادہ گرما گرمی ہو گئی تھی. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اسٹیبلٹی آئے گی پولیٹیکل سچویشن کو لے کر پاکستان میں؟ سر نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی استحکام بڑھے گا. میرے خیال سے سیاسی استحکام جو ہے وہ کم ہوگا. پیپلز پارٹی PTI ایجوٹیشن کی طرف جائے گی, اور ظاہر وہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ظاہر انتخابات ایک ڈیو پروسیس ہوتے ہیں, قانون کے اندر ایک مروجہ طریقہ ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے. انتخابات ہونے تھے, انتخابات کرائے گئے, انہوں نے کچھ حلقوں میں حصہ لیا, کچھ حلقوں میں حصہ نہیں لیا, اور جہاں انہوں نے حصہ لیا وہاں بھی وہ ہار گئے, جہاں نہیں حصہ لیا وہاں بھی ہار گئے. اب دھاندلی کی باتیں ہوتی رہیں, اس پہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. پیپلز پارٹی یا PTI اس پہ بہتر بات کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے لیے، اپنے وقت نکالا کل ہونے والے ضمنی انتخاب کے حوالے سے اور آئندہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے پی پی کو آپ کی ضرورت نہیں رہی، جو بھی چیزیں ہو رہی تھیں اس پر ہم نے آپ سے ڈسکس کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اور جس طرح سے حذیفہ صاحب نے جاتے جاتے یہ فرمایا ہے کہ انہیں نہیں دکھتا ہے کہ ضمنی الیکشن کے باوجود بھی پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام آ سکتا ہے، تو بہت ساری جگہوں پر یہ کہا جاتا ہے، اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ جب تک کسی بھی ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا ہے، اس طرح سے انتشار کسی کیفیت رہتی ہے، تو اس میں اگر اس ملک میں آلریڈی دہشت گردی ہو تو پھر اس دہشت گردی کو پنپنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. اور ایسا ہی کچھ آج ہم نے دیکھا جب پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ ہوا. یہ سیاسی سچویشن جو ہے، اس کے اندر اس طرح سے دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، کیا یہ کہیں پر رک پائیں گے؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. پروگرام میں اب ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں، ذکر کرنے جا رہے ہیں پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر ہونے والے خودکش حملوں کا. یہ جو حملے ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا خاصا نقصان بھی ہو رہا ہے. لیکن بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے، کچھ لوگ اس کو اس کی وجہ قرار دے رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پڑوس جو ہے افغانستان جو ہے، اس کی سرزمین چونکہ استعمال ہو رہی ہے، تو جب تک اس کی سرزمین استعمال ہوتی رہے گی ہمارے خلاف اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اسی پہ ہم بات کریں گے جی. سینئر تجزیہ کار سید حسن العربی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں. سید صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. حسن صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ افغان طالبان نے تو اب مذمت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں اس دھماکے کے بعد سے کابل جو بالکل خاموش ہے، تو کیا یہ نہ سمجھا جائے کہ جو خاموشی ہے طالبان حکومت کی، یہ ٹی ٹی پی کی کور سپورٹ ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں جو بھی جو اٹیکس ہوئے ہیں پشاور کے اندر، اس کا ظاہر ہے آپ کو اس کے تانے بانے افغانستان سے ہو کہ اس کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ دلی میں ہے. افغانستان ایک ٹول کے طور پہ باقاعدہ طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ جو پاکستان کا سٹینس رہا ہے اسپیشلی انٹرنلی بھی، جو ہارڈ سٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، اور ایک سنگولر ہماری جو آواز ہے دہشت گردی کے خلاف وہ یہی ہے کہ ہم آخری دہشت گرد تک اور آخری دہشت گرد ٹھکانے تک ہم اس کے خلاف جو ہے لڑائی جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو اسٹریٹجی چینج کی ہے افغانستان کو لے کے، ابھی ہم نے افغانستان نے جو پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں اس پہ ہمارا سٹانس بہت کلیئر ہے کہ آپ اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائیں گے ایک حد سے زیادہ وہ ہوگی، وہ ریڈ لائن بریچ ہوگی، تو ہم ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے جو افغانستان کے اندر موجود ہیں. اب اس پریشر کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ سافٹ پریشرز جو ہیں جس میں آپ کا ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر پابندی آ جاتی ہے، آپ کے ریفیوجیز جو ان کے پاکستان میں موجود ہیں ان کو ریپیٹریٹ کرنے کی واپس بات آ جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک جو پوری دنیا سے افغانستان کے اوپر پریشر ہے، تو اس پریشر کی وجہ سے افغانستان کے اندر جو اس وقت رجیم ان پاور ہے، یہ جو 15 سے 20 لوگ کابل کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کے ارد گرد بھی بہت ساری آوازیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ پاکستان کی دشمنی مول نہیں لے سکتے، آپ سروائیو نہیں کر سکتے پاکستان کے بغیر. سو یہ جو آوازیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں، اسپیشلی جو کابل کے اندر جو لوگ اس وقت باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ٹرانزٹ ٹریڈ کے بغیر افغانستان کا گزارا نہیں ہو سکتا، ہماری انفلیشن بہت زیادہ ہو جائے گی اور ایک نئی سول وار افغانستان کے اندر چھڑ جائے گی اگر مہنگائی ایک حد سے زیادہ ہوئی. تو ان آوازوں کو اور جو پریشر ان کا آ رہا ہے، تو یہ ان کی لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف. لیکن حسن صاحب آوازیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی فورمز پر بھی بڑی زیادہ اٹھ رہی ہیں. اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس جب ہوتا ہے تو ڈنمارک اس میں کہتا ہے کہ افغان حکومت کی جو لاجسٹک سپورٹ ہے اس سے ٹی ٹی پی کے تقریباً جو 6000 جنگجو ہیں وہ خطے کے استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں، اور اس کے چوتھے روز پشاور میں خودکش دھماکہ ہو جاتا ہے. یعنی ٹی ٹی پی کو پرواہ ہی نہیں ہے. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ عالمی برادری کا کسی عملی اقدام کی طرف جانا اب ممکن ہے اس سب کے بعد؟ سر جی دیکھیں، ان کے اوپر افغانستان ہیز ایکچولی بیکم اے شو روم. جیسے پوری دنیا کی جو دہشت گرد تنظیمیں ان کا شو روم آپ کو افغانستان کے اندر وہ ان کی آؤٹ لیٹس آپ کو نظر آئیں گے. پوری دنیا کے لیے یہ ایک لارجر تھریٹ ہے. سیرا ایڈمز ہیں ایک امریکن ایکس سی آئی آفیسر، وہ پچھلے 2-2.5 سال سے کہہ رہی ہے کہ افغان جو طالبان ہیں ان کے اسپانسرڈ کچھ دہشت گرد گروہ ہیں جو ویسٹ کے اندر بھی دہشت گرد کاروائیاں پلان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ بارڈرنگ کنٹریز دیکھ لیں، آپ صرف تاجکستان دیکھ لیں، ترکمانستان دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں. ایران 1.5 ملین افغانز کو ایران سے وہ باہر نکال رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ اسرائیل کو انفارمیشن دیتے ہیں
ایران کی کرٹیکل انفارمیشن اسرائیل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سو پوری دنیا افغانستان کو اب جو ہے ایک تھریٹ بنتا چلا جا رہا ہے, اور یہ ظاہر ہے پوری دنیا کی ریسپانسبلٹی ہے. جو ملک ڈپلومیٹیکلی اس کو ڈیل کر سکتے ہیں وہ ڈپلومیٹیکلی اس کو ڈیل کریں گے, جو کائنیٹیکلی ڈیل کر سکتے ہیں وہ کائنیٹیکلی ڈیل کریں گے, جو اکانومی کے اعتبار سے ڈیل کر سکتے ہیں وہ اکانومی کے اعتبار سے ڈیل کریں گے. افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے, صرف ان ریجنل کنٹریز کے لیے خطرہ نہیں ہے, تھریٹ ٹو دی ورلڈ پیس. بالکل جی, اور ڈینمارک نے بھی یہی بات کی ہے, صرف یہ پاکستان کے لیے نہیں, یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. اس خطرے کو سمجھنا چاہیے اور اس خطرے کے خلاف فوراً سے کارروائی جو ہے وہ عالمی برادری کو مل کر کرنی چاہیے. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ گفتگو سن رہے تھے. جی ہم ذکر کر رہے تھے آج ہونے والے پشاور میں FCC ہیڈ کوارٹر پر حملے کا, اور سید حسن العربی صاحب جو ہیں اپنا تجزیہ شیئر فرما رہے تھے. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی, خیال رکھیے گا اپنا.